अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, सुना है मैंने, बहुत खुशगवार बात है। ये जो वायरस फैला हुआ था वो बेहतर है कि उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। सवालात के आगाज़ करते हैं जी। पहले सवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे और अंग्रेज़ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मरने के बाद आलम अरवा में रूह चली जाती है, मगर कुछ एनर्जीज और कुछ मामला जो लोग जाने वाले के करीब हैं उनमें मुंतकिल हो जाते हैं। यानी कुछ काम वो करते हों या कोई रूहानियत अगर किसी में, और क्रिश्चियंस के मुताबिक वो थॉट्स और जहनी सोच और एनर्जी जो भी थी वो दुनिया में रह जाती है और आगे वो कहाँ गई कहाँ है ये हमें देख कर ये अल्लाह ही जाने। मगर हिंदू मज़हब के मुताबिक वो लोग दूसरे जन्म के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। वो शख्स फिर दूसरा जन्म लेकर अधूरे काम करने के लिए एक्चुअली एक ही निज़ाम है जिसको हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक ढाल के इस यकीन पर मान बैठा है। यानी असल चीज़ जानने वाली कि रूहानी एनर्जी और जहनी सोच जो कहीं मुंतकिल हो रही है वही चीज़ जो रियलिटी है। अंग्रेज़ इसको सोल एनर्जी थॉट कहते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इन सब के कॉन्सेप्ट का आपस में क्या कनेक्शन और कॉम्बिनेशन हुआ आज समझ में आया? बड़ा लंबा सवाल था। असल में दो चीज़ें होती हैं जो समझने की, एक होती है हकीकत और एक होता है अकीदा। दोनों में फ़र्क है। अकीदे को हम बिलीफ कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दो हाथ हैं, क्या आपको यकीन है कि आपके हाथ हैं? नहीं है मेरे हाथ, इससे यकीन का ताल्लुक नहीं है। तो यकीन उस चीज़ पर होता है या अकीदा उस चीज़ पे होता है जो इंसान के मुशाहिदे में ना आ सके, तो इंसान फिर उस पर बिलीव करता है, उसको अकीदा कहते हैं। जो चीज़ मुमकिन है मुशाहिदे में आती है, आँख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, वो बिलीफ नहीं होता, वो हकीकत नज़र आती है। मगर हर हकीकत सच नहीं होती। मिसाल के तौर पे आंखें देखती हैं मगर जो नज़र आता है वो हमारे लिए हकीकत है। हकीकत में वो नहीं है जो नज़र आता है। तो हकीकत तो है मगर वो सच नहीं है। मसलन अगर आप एक दीवार को देखें तो आपको लगेगा ठोस दीवार है, ये हकीकत है, मगर सच्चाई है कि वो ठोस नहीं है, अंदर से पोरस है। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो समझना, एक बिलीफ अकीदा, एक हकाइक यानी हकीकत या रियलिटी, और एक हक या सच। अब मज़ाहिब के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। रिलीजन के अंदर आपस में कनेक्शन मिलता है मगर समझना है कि कहाँ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ तो पता है, हर रिलीजन इस बात को मानता है, इल्हामी रिलीजन जितने भी हैं और सूफी रिलीजन भी जितने, वो मानते हैं कि इंसान के अंदर एक ऐसी शय है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हम इसे रूह कहते हैं, अमर रब्बी है, अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है और वो अल्लाह के पास वापस जाएगा, वो ख़त्म नहीं हो सकती। जिस्म ख़त्म हो जाएगा, जान ख़त्म हो जाएगी, जान को हम नफ्स कहते हैं। हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि सोल जो है वो, उसको ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं, कि रूह जो है वो बार बार आती है दुनिया में उन कामों को पूरा करने के लिए जो वो ना कर सकी, अधूरे काम, अनफिनिश्ड बिजनेस जिसको कहते हैं। मगर अब जो इस वक्त मॉडर्न रिसर्च वगैरह हो रही है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अब तीसरी चीज़, सोल की बात हो रही है। सोल, हम उसे रूह कहते हैं, अंग्रेजी से सोल कहते हैं। एनर्जी भी सोल ही है, एनर्जी सोल है, मगर मुख्तलिफ नाम है उसके। अब हमारा अकीदा ये कि मरने के बाद एक ख़ास आलम है जिसके अंदर हम मौजूद रहेंगे, और वो एक ऐसे होता है जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है अल्लाह ना करे कोमा में है। अब वो जिंदा है मगर कोमा में है, एक्शन नहीं कर सकता, अमल नहीं कर सकता। तो बरज़ख शायद एक ऐसा आलम है जिसमें अमल नहीं हो सकता। आज एक साहब मेरे पास आए थे, वो ये बात पूछ रहे थे, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा जी, जो शख्स यहाँ से चला गया उसका दरवाज़ा उस हवाले से बंद हो गया कि अमल की कुव्वत चली गई उसके पास, अब वो अमल नहीं कर सकता। जो ले गया अपने साथ अमाल वही उसके काम आएंगे, अब नया अमल नहीं हो सकता। मगर ये ना भूलो कि उसका कनेक्शन जिंदा लोगों के साथ होता है। तभी ख्वाब में अक्सर लोगों को ये मिलती है कि उनके कोई बुजुर्ग आते हैं या घर वाला कोई
جو دنیا سے رخصت ہو گیا آ کے کوئی بات بتاتا ہے, کوئی آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی تنبیہ کرتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ کوئی اور ہی ایسا ہوتا کہ بیچ میں ایسی دیوار ہوتی کہ وہاں سے کوئی ہم سے کنیکٹ نہ کر سکتا تو پھر خواب میں کوئی آتا نہیں. میرے گھر کے اندر کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے, میرے والد مرحوم میرے بھائی کے خواب میں اکثر آئے, قرآن سے کچھ واقعہ ہونے سے پہلے بتا دیا اور وہ ہوا ہے واقعہ. تو کیسے ہوا؟ بٹ اینی وے پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے, جو آپ کا ریلیجن ہے, آپ اس کو مانیں. باقی کے لیے آپ کے پاس علم کی بڑی ضرورت ہے. اگر علم نہیں ہوگا اور یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ بھٹک جائیں گے راستے سے, کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے شک و شبہات آئیں گے. سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ علم جب نہ ہو آپ کے پاس, اور علم بھی وہ علم, پڑھنا خالی علم نہیں ہے, اس کو سمجھنا, اس کا ادراک ہونا اور اس کو عملی زندگی میں استعمال کرنا, وہ علم ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک معلومات, ایک علم. معلومات یہاں ہوتی ہے, علم یہاں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آگ جلاتی ہے, انفارمیشن ہے, معلومات ہے. انگلی آگ میں جل گئی, وہ علم ہو گیا, پرسنل ایکسپیرینس ہو گیا. تو اب پڑھتے ہم سب کچھ ہے, مگر عملاً جب اس کا مظاہرہ نہ ہو زندگی کے اندر تو وہ علم نہیں ہوتا, وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے. تو عام طور پر ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہے, آپ لوگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو ایسی چیزیں نہ پڑھا کریں, ورنہ پھٹک جائیں گے, کیونکہ ذہن میں آئے گا اور وہ آئے گا تو پھر راستے سے چلے گئے. اچھا, جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اکثر آپ کو کسی بھی مذہب کے کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں تو ظاہر ہے ہر آدمی اپنے مذہب کے حوالے سے ہی بات کرے گا نا. آپ ہندو سے پاس جائیں گے تو وہ اپنے عقائد کے بارے میں بات کرے گا, اسی کے لاجک دے گا, اسی کی منطق بتائے گا, اس کی ایکسپلینیشن دے گا, اس کی ایگزامپل دے گا, اس کی ہر قسم کی مثال دے گا وہ آپ کو. لیکن کرسچن کے پاس جائے, مجھے یاد ہے میں امریکہ میں تھا, 80s کی بات کر رہا ہوں, تو ایک دن صبح کے وقت, سنڈے کا دن تھا, بیل بجی, میں نے ویسے دروازہ کھول لیا, آدھی نیند میں تھا. وہ ایک لڑکا اور لڑکی آگے کرسچن, ہاتھ میں پیمفلیٹ سے بہت سارے. تو کہنا یہ کہا کہ میں 5 منٹ دینا, میں آپ سے بات کرنی ہے. کر لو, میں سمجھا کچھ بیچنے آئے. تو اس نے پیمفلیٹ دیے, پوچھا کون, میں نے کہا یہ نام ہے, ریلیجن اسلام, ہم کرسچن ہیں, یہ چرچ سے آئے ہیں, اور یہ آپ. اچھا, اب اس نے وہ پیمفلیٹ دی اور اس نے میرے سے بحث شروع کر دی کرسچینٹی کے اوپر, اور بڑا زبردست قسم کے آرگومنٹ دے رہا تھا. وہ لڑکا اور لڑکی دونوں بڑے آرگومنٹ دے رہا تھا. اب ذرا سا کمی ہوتی نا تو بندہ پھسل جاتا. اب میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا جی جس کو آپ مانتے ہیں سن آف گاڈ, وہ سن آف گاڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کوئی سن آف گاڈ ہوتا تو سب سے پہلے آدم ہوتا, اور آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی, والد نہیں تھے نا, مگر آدم علیہ السلام کی تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی. تو یہ آرگومنٹ دے کے ایک دم چپ ہو گیا وہ. میں نے کہا جی وی بلیو ہم ایز اے پروفٹ اینڈ ون آف دوز ویری بگ پروفٹس, بہت بڑے پروفٹ, بس دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. ان سے ایکسکیوز کیا, ان کو باہر بھیج دیا. پر آپ دیکھیں اس کے پاس آپ جائیں گے, وہ اپنی بات کرے گا, وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو آپ کے پاس ہے اسی کو تو سمجھ لو, پھر آگے جانے کی بات کرو. کتنے لوگوں نے ہم میں سے کبھی تحقیق کی ہے ان باتوں پہ جن کو ہم مانتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے کی ہے. ایک دفعہ میں نے لاہور میں کہہ دیا غلطی سے, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا جی دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہادت. میں نے کہا شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وٹنس ہے نا, آئی بیئر وٹنس. اچھا, کورٹ میں جب کوئی آتا ہے گواہ تو شہادت دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, تو جج جو ہے وہ اس کی گواہی قبول کرے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے واقعی کوشش کی دیکھنے کی اور سننے کی؟ نہیں کی. سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی, سمجھنے کی, ڈھونڈنے کی,
कितनों ने किए, नहीं छोटे थे स्कूल गए, जरा बड़े हुए कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, माँ बाप ने कहा नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढी, फिर शादी की, बीवी बच्चे आए, जिंदगी गुजर गई, 60-70 साल की उम्र में अपना अल्लाह अल्लाह करो भाई। कहाँ मिला वक्त? तो गवाही दी थी, है ना, आपने गवाही दी थी ना कि अल्लाह एक है, कोई और दूसरा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी है। तो जो जानते हो उसी हद तक रहो, उससे आगे ना जाओ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैंने बात भी की, फिर भी मैं एक पब्लिक फोरम पे हूँ, ज़ाहिर बड़े लोग ये लेक्चर देखते हैं, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। मगर इतना ज़रूर है कि इल्म सबके पास है। अब इल्म का जो निचोड़ आया, जो एसेंस आया, वो कुरान ने आया। कुरान में दुनिया के तमाम उलूम मौजूद है, तमाम कौमों के बारे में बहुत सारी बातें समझने की बात है। हम तो नॉर्मली तर्जुमा पढ़ते हैं ना, हम समझ, उसके बागे तहकीक कि इसका मतलब क्या है वो नहीं जानते। फिर इनको समझने के लिए हिस्ट्री भी चाहिए। हिस्ट्री आपको पता नहीं चाहिए कि 1400 साल, 2800 साल, 2000, 5000 साल, 1 लाख करोड़ साल पहले क्या थी ज़मीन, किस तरह वजूद में आई, कितने मराहिल से ये ज़मीन गुजरी है, कई दफ़ा ये ज़मीन ख़त्म हो गई, फिर वापस आबाद की रब ने, कैसे आबाद की, और ये बात मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स की है, सोच नहीं सकते। हमारा ये प्लानेट जो है जिस पे हम बड़े फख्र से चलते हैं, ज़रा आप स्पेस में चले जाएं, जैसे आप जाते जाएंगे एक वक्त आएगा जब एक नुक्ते के बाद ये गायब हो जाएगा। ऐसे तो पता नहीं कितने कुर्रे और कितनी कहकशाएं और कितने निजाम शब्द, अनगिनत, कोई गिन ही नहीं सकता। इन्फिनिट कहते हैं ना यूनिवर्स को, और कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। ये क्यों एक्सपेंड हो रहा है? एक और किताब मैंने इसका हवाला भी लास्ट टाइम दिया, किसी ने पढ़ी वो किताब? ह्यूमंस आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने बड़ी, आपने पढ़ी, इंटरेस्टिंग चीजें दी है ना उसने, अमेजिंग। उसे साबित कर रहा है कि इंसान इस प्लैनेट का है ही नहीं, उसको भेजा गया। एनीवे, तो आगे चलते हैं, जरा कुछ चीज़ों पे जरा एहतियात करनी पड़ती है, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम क्वाइट थैंकफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर अस। सर, काइंडली एडवाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, विच वन इज बेटर, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। और दूसरा उन्होंने सवाल किया, साउंड ऑफ साइलेंस क्या होता है? कैसे हैं? माशाल्लाह। भाई इनको कुर्सी ला के दो, मोइनुद्दीन साहब बड़े दिनों बाद आए। सज्जाद कुर्सी ला के दो मोइनुद्दीन साहब को, कहीं से भी लेके आओ, नहीं तो पड़ोस में से ले आओ। साउंड ऑफ साइलेंस, पहले भी इस पे बात कर चुका हूं। हमारे यहाँ इस साल हम एक सेलिब्रेशन करेंगे, पूरे साल होगा वो, क्योंकि पाकिस्तान में माइंड साइंसिस को मैं लाया तो आज 45 साल हो गए, 45 ईयर्स। किस हालत में आया था, कितनी जिद्दोजहद हुई है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो 1995 में या 94 में मैंने एक लेक्चर दिया था, नेशुआ न्यू हैम्पशायर स्टेट है यूएसए में, और वो लेक्चर था, उसका जो उन्वान था मेरा, 2 घंटे का लेक्चर था, वो था अ सॉन्ग नॉट संग। सॉन्ग यानी गाना, नॉट संग जो ना गाया गया। तो ये उसी से हवाले से था, और मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, मगर इस पे थोड़ी सी बात करूँगा। पहले जॉइंट फैमिली, बहुत अच्छा सवाल। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट ने मुझे कनाडा से कॉल की, और उसने एक इशू बताया जो उसको हो रहा था। वो बहुत परेशान थी, क्या करूँ, क्या फैसला करूँ ज़िंदगी में। मैंने कहा कल मुझे कॉल करना, और जब कॉल करो तो एक कागज़ लेना और हाथ में एक कलम हो ना, 2 कॉलम बना लेना, और मैं जो बोलूँ वो लिखो। मैंने कहा एक कॉलम में ये लिखो कि अगर तुम ये फैसला करती हो तो उसके फ़वाइद और नुकसान क्या, और अगर दूसरा फैसला करती हो तो उसके फ़वाइद और नुकसान क्या। जब बात हमारे जहन में होती है, कोई भी बात, तो हमें फैसला करने में मुश्किल होती है। जहां वो बात हमने कागज पे मुंतकिल कर दी, हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाता है। वो एक
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے یا بائبل میں ہے, بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, thou shall be written, thou shall be done. جو لکھا جائے گا یا لکھ دیا جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اب اگر آپ جوائنٹ فیملی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی کے فائدے کیا ہیں. ڈیفینیٹلی بہت فائدے ہیں. آپ کے بچوں کو دادا دادی مل جاتے ہیں, تایا چاچا مل جاتے ہیں, چاچیاں مل جاتی ہیں. آپ کو کہیں جانا ہے, بچے کو سنبھالنے والے گھر میں ہے, خرچہ بہت ہی کم, کیونکہ سارا کا سارا شیئرڈ ہو جاتا ہے نا. پھر پیار محبت ہے یا ہو پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, مگر بندہ رات کو ساتھ کھانا کھاتا ہے, بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ساتھ رہتے ہیں تو جھگڑے ہونا لازمن ہے, کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی پسند ناپسند الگ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہر چیز پرسیپشن. نتھنگ ہیز میننگ ایکسپٹ دا میننگ یو گیو. کسی بھی شے کا کوئی معنی نہیں ہے, جو معنی ہے وہ آپ دیتے ہیں. آپ کسی ایونٹ کو کیا معنی دیتے ہیں, کوئی اور کیا معنی دیتا ہے, کوئی اور کیا معنی دیتا ہے. تھامس ایڈیسن نے یہ کہا جب اس کے دوست نے پوچھا کہ تو ناکام ہوا, اس نے کہا میں ناکام نہیں ہوا, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کون کون سے ایسے فیلیمنٹ ہے جس سے بلب روشن نہیں ہو سکتا. یہ اس کا پرسیپشن, اس نے میننگ اس کو دیا. تو اب کہا جاتا ہے کہ جب انسان ناکام مسلسل ہوتا رہے نجی زندگی میں, معاشی زندگی میں, کاروبار کے اندر, پروفیشنل لائف میں, پیشہ وارانہ زندگی میں, تو وہ ہر ناکامی کو کامیابی کی طرف ایک قدم سمجھے, گیو اپ نہ کرے, چھوڑ نہ دے وہ کسی جگہ. انسان گیو اپ کرتا ہے. تو آپ لکھیں سارے کے سارے پروز اینڈ کونس. اور پھر اگر آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے, اکیلے رہتے ہیں, تو اس کے فوائد اور نقصان کیا ہے. ایک تو خرچہ بڑا ہوگا, پہلی چیز. بچوں کو کون دیکھے گا, ادھر آ جائیے, اس طرف آ جائیے, یہاں جگہ ہے. بچوں کو کون دیکھے گا. اچھا, وہ جو شفقت بزرگوں کی ملتی تھی, وہ تربیت جو گھر میں دادا دادی دیتے ہیں, بزرگ دیتے ہیں, وہ اخلاص کی تربیت, وہ آداب کی تربیت, وہ نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ ٹی وی پہ تو نہیں ملے گی آپ کو, اسکول میں بھی نہیں ملے گی. اسکول میں ایجوکیشن جو تھی کسی زمانے میں بڑی پرسنل ہوتی تھی, ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. ایجوکیشن میں تربیت شامل ہے. ایجوکیٹ یعنی بندے کی شخصیت سازی, ذہن سازی, خیال سازی کی جاتی تھی ان اسکولوں میں. تبھی ٹاٹ والے اسکولوں میں بچے آج کہاں کہاں پہنچ گئے, پڑے ہوئے بچے. اب ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کموڈٹی بن گئی ہے. جیسے یہ ڈبہ ہے, کموڈٹی, ایک شے ہے. آپ نے پیسے دیے, آپ نے خرید لی, اور اس کا پروف یہ ہے کہ آپ کو اینڈ میں ایک سرٹیفکیٹ, ڈگری مل گئی آپ کو. اس کا مطلب ہے آپ نے وہ چیز اون کر لی. ایجوکیشن ختم ہو گئی, کیونکہ تعلیم بنا تربیت کے بالکل فضول ہے. وہی انفارمیشن اور نالج, میں نے جو فرق آپ کو بتایا تھا, کتاب میں جو لکھی ہے وہ انفارمیشن ہے. ایک استاد ہوتا ہے یا ماں باپ ہوتے ہیں جو اس انفارمیشن کو نجی زندگی اور حالات زندگی سے جوڑتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, تو آپ کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس چیز کے زندگی میں کیا معنی ہے. تو ایجوکیشن ختم ہو گئی. تو اب آپ کے بچوں کو کون تربیت دے گا؟ اماں گھر کا کام بھی کرے, کون دے گا تربیت؟ تو اس کے پروز اینڈ کونس ہیں. بھئی جہاں فائدے ہیں, بہو کو لگتا ہے کہ میں ساس سے الگ ہو جاؤں تو اپنے میاں پہ میں حکومت کر سکتی ہوں, کرو, بالکل کرو. بچوں کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑی درسگاہ ماں ہوتی ہے, سب سے پہلے اور سب سے بڑی درسگاہ ماں. ماں سے بچہ پتہ ہے کیا سیکھتا ہے؟ اخلاق. باپ سے زندگی کے اندر کس طرح جیا جاتا ہے, حالات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے, زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں, کیسے کیے جاتے ہیں. باپ کانفیڈنس دیتا ہے بچے کو, ماں نہیں دے سکتی. ماں اخلاق دیتی ہے بچوں کو. دیکھو کھڑے ہو کے بزرگ آئے, ادب سے سلام کرو, یہ اخلاق دیتی ہے. مگر وہی ماں اگر کمرے میں بیٹھ کے اپنے شوہر سے کہے, اپنی ساس کی برائی کرے, تو وہ بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ برائی کرنا جائز ہے نا, یہی سمجھ میں آئے گا. اچھا, اس حوالے سے آج ایک بات کرتا چلو. ہم کوشش کریں گے اس پورے سال ہم سب اپنی ذات میں کوئی تبدیلی کریں, کیونکہ بنا تبدیلی کے سب کچھ بیکار ہے. سارے لیکچر ویکچر, ٹریننگ سب بیکار ہے, جب تک اندر کوئی چیز نہ تبدیل ہو, چینج نہ ہے.
تو ایک چیز جس کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے ورکشاپ اسپیشلی 4 ڈائمینشن میں، اس کو کہتے ہیں اوتھینٹک بننا، مستند، ریئل، جینوین، پیور، مستند، یعنی جو زبان کہے وہی عمل، منافقت نہ ہو۔ تو اب آج سے ایک ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، اور جتنے ہمارے دوست اس کو لائیو سن رہے ہیں اور کل یوٹیوب پہ سنیں گے اس ویڈیو کو، جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کرے جو کہ موجود نہ ہو، تو ایک کام کرے، کیونکہ سورہ اسد نے صاف کہہ دیا ہے، ایک کام کو سکے جی بھائی برائی مت کر، پلیز، یا تو اس کو آنے دیں تاکہ وہ ایکسپلین کر سکے اپنی پوزیشن، برائی مت کر۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ہم سنتے ہیں کیونکہ ہمارا مفاد وابستہ ہے اس میں۔ ایک تو کانوں کو اچھی لگتی ہے برائی، یہ جو گوسپس ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی لگتی ہے کانوں کو نا، کسی شخص کی برائی، کسی پہ تہمت لگاتا ہے کوئی، آپ سنتے ہیں، آپ میں اتنا حوصلہ ہے، اخلاقی حوصلہ ہے کہ آپ کہیں چپ بھائی میں یہ نہیں سنوں گا کسی اور کو۔ میں آپ کو ایک اپنی بات بتا رہا ہوں، میری والدہ کافی بزرگ ہے، اس ایج میں یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے اور وہ پرانی باتیں یاد کرتی ہے، انہوں نے زندگی میں بڑے مسائل بھی دیکھے ہیں، تو کبھی میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور وہ کسی کے بارے میں بات، خدا گواہ ہے، کسی کے بارے میں بات کرتی، میں کہتا ہوں امی پلیز آپ یہ بات نہ کریں، میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اچھا ان کی عادت یہ کہ وہ اپنی بات کبھی بھی روکے گی، وہ پوری جب تک نہیں کرے گی چین نہیں آئے گا، تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر 5-10 منٹ کے بعد آ جاتا ہوں، وہ بھول چکی ہوتی کہ کیا بولا تھا، بٹ آئی ایکچولی گیٹ اپ، کیونکہ اگر میں وہ بات سنتا ہوں تو اس گناہ میں بھی شامل ہوں۔ کسی کی غیبت میں سنتا ہوں تو میں بھی غیبت کرنے والوں میں آ گیا، کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، کسی پہ الزام لگ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں بھی اس تہمت میں اور الزام دینے میں شامل ہوں۔ اتنا حوصلہ رکھو، معاشرہ سدھر جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ ان پاپولر ہو جائیں گے نا۔ بہت سالوں پہلے ایک میں نے ورکشاپ کیا تھا، اس میں ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ یہ آئی کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اس کو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے لکنگ گڈ، ہم اچھے لگیں، ہم اچھے لگیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی برائی ہو رہی ہے ہم سنتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، ہم اس کی نظر میں اچھے ہو گئے۔ اگر آپ منع کریں گے تو آپ اس کی نظر میں برے ہو گئے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس گناہ میں شامل ہونا ہے یا آپ نے اس کی نظر میں اپنے آپ کو برا لگوانا ہے، تو لگے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پلیز۔ بڑا مشہور اس کا واقعہ ہے نا، سقراط کا بھی سنا ہوگا، پتہ نہیں، اس کا لٹمٹ ٹیسٹ اس نے بنایا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا یار مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ اس نے کہا رک جا، پہلے میرے سوال کے جواب دے، پھر میں تیری بات سنوں گا۔ پہلا مجھے یہ بتا، یہ جو بات تو بتا رہا ہے اس کا تعلق میری ذات سے ہے؟ کہتا نہیں۔ اچھا دوسری یہ بتا کہ اس بات سے میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا تیسری چیز یہ بتا مجھے کہ تو نے تصدیق کی ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ کہتا نہیں۔ تو کہتا مجھے بتا کیوں رہا ہے، نہ اس کا مجھے فائدہ ہے، نہ اس کا میری ذات سے فائدہ ہے مجھے کوئی، نہ ہی اس بات کا کنفرمیشن ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو مجھے بتا کیوں رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بھی یہ کر سکیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ پلیز نہ کرو، I'll be grateful، کسی اور سے بات کریں، کیونکہ آپ بہت بڑے گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں غیبت کی جائے، آپ کو پتا نا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، کیوں، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ غیبت اس شخص کا حق مارنے کے برابر ہے جو موجود نہیں ہے اور جو ایکسپلین کرے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہماری نفس ہے، وہ نفس ہمیں چاہتی ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو دل کے امراض میں سب سے برا مرض جو ہے وہ بغض ہے، بغض، اور بغض مت رکھنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ رہیں، آپ چاہتے نہ رہیں، لکھ لیں، جب بھی لکھ لیں گے ایک فیصلے پہ پہنچے، اس فیصلے پہ پھر عمل کریں، پھر زندگی میں اس فیصلے کے جو بھی نتائج ہو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں۔ ہم NLP میں ایک بات کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی چوائس کرتا ہے، کسی وقت چوز کرتا ہے نا کہ مجھے یہ کلر کی گاڑی چاہیے، یا مجھے اس قسم کا گھر چاہیے، یا مجھے یہ دوپٹہ چاہیے، مجھے یہ ڈریس چاہیے،
تو اس وقت وہ سب سے بہتر چوائس ہوتی ہے اس وقت اس لمحے بیسٹ چوائس وہ ہوتی ہے. بعد میں چینج ہو جائے تو جو بھی فیصلہ کرے آپ کی مرضی, مگر میں یہ نہیں کہوں گا آئی وڈ لو ٹو بی ان اے جوائنٹ فیملی. میرے بچے جب چھوٹے تھے ہم سب جوائنٹ فیملی میں تھے, تو دادا کے ساتھ جاتے تھے, سارے بھائیوں کے بچے, اور وہ سویٹس اور ٹافیز لے کے آتے تھے, اور بڑی کمال کی محبت تھی آپس میں کزنس کی. کچھ عرصے تک ہم ساتھ رہے, پھر ظاہر ایک بھائی لنڈن چلے گئے MBBS کرنے کے بعد MRCP کرنے چلے گئے, ایک بھائی جاب مل گئی ٹیکسس چلے گئے, USA چلے گئے, بہن کی شادی ہوگی وہ سعودیہ چلی گئی, سعودیہ کے بعد دبئی چلی گئی, ہم 2 بھائی رہ گئے یہاں پر. اچھا یہ ہوا کہ ہم صحیح وقت پر سب الگ ہوئے, تو اب ہمارے درمیان محبت ہے, کیونکہ کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے اور دور ہیں تو محبت ہے. صحیح وقت پر دور ہونا پڑے گا, مگر جب بچے چھوٹے ہو تو ساتھ رہنا بہتر ہے, بچوں کو تربیت ملتی ہے. اچھا جی, ساؤنڈ آف سائلنس. ہم اپنی والی اذان کا انتظار کر لینا, بڑی والی کا آ رہی ہوگی, بس 5 منٹ ویٹ کر لیں. ارے آپ ابھی آئے, السلام علیکم, ہاؤ آر یو, ابھی آئیے, ہاؤ آر یو. یہ 2-3 منٹ کی خاموشی ذرا اپنے اندر محسوس کرے اذان. ایک عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ آج سے اتنی اخلاقی ضرورت ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرے گا تو آپ نہیں سنیں گے, آپ کی مرضی. اس کو بھی ساؤنڈ آف سائلنس کہتے ہیں. کچھ بھی نہ کہا, کہتے گئے. بہت پرانا ایک گانا. اب ساؤنڈ آف سائلنس کو میں کیسے سمجھاؤں, کیونکہ مجھے سمجھانے کے لیے ساؤنڈ چاہیے, آواز. تو میں کیسے سمجھاؤں کہ ساؤنڈ آف سائلنس کیا ہے. اس کی بہترین مثال ہے سورہ طٰہٰ ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کی 108ویں آیت ہے. سورہ طٰہٰ میں 108ویں آیت ہے, اس کا آخری جو آیت ہے اس کو ذرا پڑھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تھوڑی سی. اور کسی اور طریقے سے بھی میں سمجھاتا ہوں. گھر میں خاموشی ہوتی ہے, گھر میں خاموشی ہوتی ہے, قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے.
دونوں میں فرق ہے. ایک اذان اور ہے کمپلیٹ ہو جاتے ہو. لڑکی لڑکا چھوٹی آگے. تھینک یو. شکریہ. خاموشی وہاں ہوتی ہے جہاں کبھی آواز تھی، شور تھا، گفتگو تھی. جب وہ بند ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں خاموشی چھا گئی. گھر میں بچے سو گئے، ٹی وی بند ہو گیا، لائٹیں آف ہو گیا، خاموشی ہے. قبرستان میں سناٹا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کبھی آواز تھی ہی نہیں. تو آپ اس سورۃ طٰ کی آخری آیت پڑھیے گا، 108ویں جو آیت ہے وہ ذرا پڑھیے گا، اس ترجمہ پھر اگلی دفعہ پوچھیے گا. بہت تفصیل میں جانا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ میں سے آئے اگلے تھرسڈے تو سورہ عصر کو میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا اخلاقی جرت کے حوالے سے کہ بڑی فرض ہے. اچھا جی، ساؤنڈ آف سائلنس پہ ہندوازم میں بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، چپ شاہ کا روزہ جس کو کہتے ہیں، صوفیوں میں بھی ہے، بالکل منہ بند کر دیا، کئی دن تک بات نہیں کی، تو پھر اندر کی آوازیں آنا شروع ہوتی. جب باہر کی آواز آپ بولنا بند کر دیتے تو انٹرنل جو آپ کا ڈائلاگ چل رہا ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کے خیالات ہیں، وہ بہت تیزی سے آنا شروع ہوتے. مگر اگر کوئی اظہار نہ ہو اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، تو آہستہ آہستہ وہ آوازیں اندر کی بھی دب جاتی ہیں. جب وہ آوازیں بھی دب جاتی ہے پھر ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. اچھا، آواز میں مجبور ہوں کیونکہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. وہ آواز ہوتی ہے مگر نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں سناٹا. اسے کہتے ہیں سناٹا. خاموشی صرف مراقبے میں سٹارٹ میں آتی ہے کہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، کوئی بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں سوچ کم ہو جاتی ہے، آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا، پروردگار کہتا ہے قرآن میں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو وہ سکون کی کیفیت تو طاری ہو جاتی ہے ذکر کے بعد. کچھ وہ آپ نے پڑھی چیزیں، کچھ کیا، مگر وہ جو سناٹے والی کیفیت ہے
وہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کی ذات فنا نہ ہو جائے. قبرستان میں کوئی زندہ نہیں ہوتا، اسی لیے سناٹا ہوتا ہے. تو زندگی میں زندہ رہتے ہوئے فنا ہوتا ہے انسان. جب وہ مقام آتا ہے تو پھر ایک خاص قسم کی سرگوشی ہوتی ہے، کوئی سنسناہٹ ہوتی ہے، کوئی آہٹ ہوتی ہے. تو ہندوازم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تمام آوازیں بند ہو جاتی ہے تو اوم کی آواز نکلتی ہے. ہندوازم کے اندر ہے، ہمارے اندر ایسی چیز نہیں. اب یہ ہمارے اندر جو سرسراہٹ یا جو ایک سرگوشی یا ایک خاص قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ایسی آواز ہے کہ جس میں آواز نہیں ہے. وہ سناٹے کی کیفیت ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. مگر آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بن بولے آپ سمجھ جاتے ہیں، اور کبھی بہت بولنے کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے. یہ ایکسپیرینشل ہے. میں کہوں جی آپ ایکسپلین کریں محبت کیا چیز ہے، آپ کہیں گے جی فلاں تھیسس لکھ سکتی ہوں میں محبت پہ. مگر میں کیسے سمجھوں گا کہ محبت کیا ہے جب تک مجھے محبت نہ ہو جائے. جب مجھے محبت ہوگی تو مجھے کوئی کتاب کی، کوئی تھیسس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کر لی کہ محبت کیا. میں کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے مل کر کہا، نائگرا فالز کی بات کی نا، کوئی کینیڈا جاتا ہے مجھے ایکسپلین. میں کینیڈا نہیں گیا، میں امریکہ پہنچ جاتا تھا، کینیڈا کبھی نہیں گیا. تو لوگ اکثر کہتے تھے نائگرا فالز دیکھا سر، ایسا آبشار ہے، ایسی پانی گرتا ہے، یہ کرتا ہے. اچھا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کا دیکھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کا لینس اور ہے، اس کے مائنڈ کے لینسز اور ہیں. جب میں امریکہ گیا اور میں نے دیکھا تو واقعی قدرت کا شاہکار ہے، مگر ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھتا تھا. جبکہ میں کینیڈین سائٹ پہ بھی دیکھا میں نے، اور یو ایس سائٹ پر بھی دیکھا. یو ایس سائٹ پہ تو بہت چھوٹا ہے، اصل دیکھنا ہے تو کینیڈین سائٹ پہ. نو ڈاؤٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور کشتی میں گئے آگے تک، وہ رین کوٹ وغیرہ پہناتے ہیں آپ کو. مگر جو میں نے سنا تھا، جس طرح سنا تھا، مجھے وہ پھر بھی اتنا نہیں لگا. کیوں؟ بتانے والے نے اپنے جذبات شامل کیے تھے اس میں. آپ سمجھیں میری بات؟ تو ہر شخص جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اپنی آئیڈیالوجی ڈالتا ہے اس میں، اپنی آئیڈیا ڈالتا ہے، اپنے جذبات ڈالتا ہے، اپنے نظریات ڈالتا ہے، تب وہ بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے. تو اصل میں حقیقت میں کبھی بھی سچ نہیں ہوتا، نیت ہوتی ہے سچ بولنے کی. اللہ نیت پہ، اسی لیے تو انسان پرکھا جائے گا نیت پہ. کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کروں سچ بولنے کی، میں جب کوئی گفتگو کروں گا اس میں میرے جذبات، میرے احساسات، میرے نظریات یہ تمام شامل ہوں گے. تو وہ چیز نہیں ہوگی جو ہے یا تھی، مگر میری نیت ہے کہ میں سچ بولوں، اور اللہ نیت کو پرکھے گا میری. بس دیٹس اٹ. اچھا جی نیکسٹ سوال کوئی بتانے والا ہوگا مجھے نا بھی کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، کیونکہ لاسٹ 2-3 منٹ ہمیں رکھنے ہیں نا. 20 منٹس. چلو بتا دیجیے نا. السلام علیکم. ہپنو تھیریپی کی ورکشاپ 2012 میں کی تھی. اب تک الحمدللہ اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہتری ہی دیکھی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ اصل میں صبر کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان صبر بھی کرے اور فرسٹریشن کا شکار نہ ہو؟ طیبہ ارشد لاہور. صبر کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. پریشان ہوتا ہے جبر کرنے والا، برداشت کرنے والا. یہ دو الگ الگ کیفیت ہے. آپ مجبور ہیں، ایک سچویشن ہے جس میں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے. آپ کیا کریں گے؟ صبر نہیں کریں گے، آپ چپ چاپ ہو جائیں گے، برداشت کر لیں گے. برداشت میں ایفرٹ ہے، زبردستی ہے. اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرنی ہوتی ہے کہ یار میں نہ بولوں، بڑا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. تھانے میں کبھی گئے، اللہ کرے کبھی نہ جائیں آپ. اب تو امید ہے کہ تھانے بہتر ہوں گے، نیا پاکستان ہے 2019 میں. مگر پرانے پاکستان میں تھانے میں جب آپ جاتے تھے تو آپ اگر مظلوم ہیں، افیکٹڈ پارٹی ہے، وکٹم ہے، تو بھی آپ کو ڈر لگتا تھا بات کرتے ہوئے. تو وہاں آپ برداشت کرتے، صبر نہیں کرتے. صبر ہوتا ہے رضا الہی کے لیے، کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، ہر چیز ہو، مگر وہ سمجھ جائے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے.
اس مرضی کو وہ بسم اللہ کر کر اپنے آپ کو سرنڈر کر کر سبمٹ کر دے اپنے آپ کو، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور صبر میں پھر بعد میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کے پاس رزق ہے تو رزق کی کتنی اقسام ہے؟ رزق ہم تو سمجھتے ہیں رزق کا مطلب ہے پیسہ ویسا ملے، دولت ملے، جائیداد پراپرٹی ملے۔ انہوں نے وہ اقسام گنائی، وہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ صبر رزق ہے، اچھا دوست رزق ہے، جسمانی قوت رزق ہے، اچھی تعلیم رزق ہے، دین پہ ثابت قدم اور رزق ہے۔ ایسے کئی رزق کے اقسام ہیں، صبر بھی ایک رزق ہے۔ اب یہ اللہ نے انسان کے اندر دیا ضرور ہے، انٹلس آپ ذہنی مریض نہ ہو، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، وہ تو اللہ بھی معاف کرتا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو، ورنہ صبر ہم سب کے اندر دیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کو جوڑا نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں، آج کے بعد سوچنا، ہم کبھی کبھی ایسا ایکٹ کرتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں، ہم ایکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ضرور ہے کہ خدا کی خدائی ہے ہم میں، مگر ہم خدا نہیں ہیں، کیونکہ ہم خدا وہ ہے جو خود ہی سے ہو، اسی لیے لفظ خدا کہا جاتا ہے جو خود ہی سے ہو، جو کسی کی وجہ سے نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ تو ہم خدا نہیں ہیں کیونکہ ہم اللہ کی وجہ سے ہیں، مگر ہمارے اندر اللہ نے اپنی خدائی ڈالی ہے، وہ قوت ہے ہمارے اندر، وہ صلاحیتیں ہیں، اگر اجاگر کرے ان قوتوں کو بیدار کرے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے ان قوتوں سے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انکساری، عاجزی، اخلاق۔ یہ تمام چیزیں بڑی ضروری ہے۔ جہاں انسان کو علم ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تکبر بڑھتا ہے، اور جس میں تکبر ہوگا اس میں صبر نہیں ہوگا۔ تو صبر جو ہے وہ انبیاءوں کی صفت ہے، اولیاء کرام کی صفت ہے، اور بے صبری شیطان کی۔ یہی تو اس نے کیا نا، تھوڑی دیر سوچ لیتا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ نہیں، تکبر تھا کہ میں افضل ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ وہ اس چیز کو بھول گیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ سجدہ کر۔ مٹی کو تھوڑی سجدہ کروا رہا تھا، اپنے امر کو کروا رہا تھا جو انسان میں ڈالا تھا، وہ امر نہیں سمجھ سکا۔ تو جی صبر شکر کے ساتھ۔ دوسرا پوائنٹ، صبر اور شکر مومن کے دو ہتھیار ہیں۔ اگر کبھی چیک کرنا ہو نا کہ میرے میں صبر ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، چیک کریں کہ شکر کرنے کی عادت ہے کہ نہیں۔ جس میں شکر کرنے کی عادت ہوگی وقت پہ وہ صبر بھی کرے گا۔ شکر اللہ سے جوڑتا ہے آپ کو، اور صبر وہ آزمائش ہے کہ جو شکر کے ساتھ آتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں صبر پہ کرتے رہیں گے، ایسے سوال آتے رہیں گے، اور کسی اور لیول پہ بھی لے جاؤں گا بات میں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ اپنے آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ڈھیروں قلبی دعائیں اور نیک خواہشات۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک ہفتہ وار بروز جمعرات کا لیکچر نیٹ سے بیرون ملک سے مستقل ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک سوال اگر شامل کر لیں تو ممنون ہوگا۔ سوال، انسان کو اچھائی اور برائی کا خوب علم ہوتا ہے اور شاید مقصد حیات کا بھی معلوم چلا لیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں پاتا؟ آیا حق الیقین کا نہ ہونا یا کنٹرول کا چلا جانا؟ جب سے پیدا ہوئے اماں ابا سے، اسکول سے، مسجد کے خطبوں سے، اور آپ جیسے شفیق استاد سے بھی نیکی اور بھلائی و علمی گفتگو سے استفادہ کرتے رہیں، لیکن جب عمل کی بات آئی تو صفر۔ کبھی کبھی تو میں ان لیکچر کو اپنی علمی یا کانوں کی عیاشی تصور کرتا ہوں جس میں عمل ہے ہی نہیں، اور قلبی طور پر ملامت محسوس کرتا ہوں۔ مہربانی فرما کر میرے سوال کا جواب دیجیے گا، عنایت ہوگی۔ ہم عمل یا نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ بدبخت، کیا خوبصورت، یہ بدبخت کہہ رہا ہے نفس کو دنیا اور آنے والی ہمیشہ رہنے والی حیات میں ذلیل کرے گی یہ نفس۔
اس کے لیے کچھ عملی مشق اگر عنایت فرما دیں تو نواز شوقی وسلام. نام نہیں لکھا انہوں نے. کئی حضرات نام نہیں لکھتے اور کئی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے تو میں نہیں لیتا. سمجھ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے واٹ از راٹ اینڈ کون سا صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد اتنی تقریریں سنتے اتنے واضح سنتے پھر بھی ویسے کے ویسے. ہمارا بنانے والا جو ہے نا جس نے ہمیں بنا ہے وہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے. جب کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے کوئی انجینئر ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر کس طرح چلانی ہے اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے اس کی بہترین پرفارمنس کے لیے کون سا پیٹرول ڈالا جائے اس کی بیٹری گاڑی کی کتنے ایمپیئر کی ہونی چاہیے نا کیا کنڈیشنز ہوگی کہ یہ گاڑی بیسٹ پرفارمنس دے سکے. انسان کے پرفارمنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ایک مینول دے دیا. ایک مینول دے دیا. اب اس مینول میں وہ تمام طریقے موجود ہیں. پرابلم آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بڑے عجیب و غریب امتحان میں ڈالا اور وہ امتحان میں سے ڈالا اللہ نے کہ اپنے امر کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی وہ نفس. یعنی ایک وہ جو اللہ چاہتا ہے اور ایک جو ہم چاہتے ہیں. دو قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک جو اللہ کو مانتے ہیں یہ عام آدمی ہے اور ایک جو اللہ کی مانتا ہے وہ ایک خاص لیول ہے. تو اب اس دونوں میں فرق سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی نفس اس کو ایسے راستے پہ لے جاتی ہے جس میں اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے جس میں لذت پوشیدہ ہے. جب طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس تو وہ کمزور کو دباتا ہے. جتنا دباتا ہے اتنی طاقت اس میں بڑھتی ہے. یہ نفس کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. روح کی طاقت کیسے بڑھتی ہے کہ جب ایک طاقتور انسان کمزور کو اٹھاتا ہے تو روح کی طاقت بڑھتی ہے. یہ جنگ جاری رہتی ہے ساری عمر آخری سانس تک یہ جاری رہتی ہے. اب اس کے لیے تھوڑا سا مشاہدہ کرنا ہوگا. اس کے لیے تھوڑی سی غور و فکر کرنی ہوگی. کچھ اساتذہ اس روحانی اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی نفس کے خلاف جانے کی کوشش کرو. اگر نفس کہتی ہے نا سامنے گلاب جامن ہے کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا جب ہوتے ہیں کلر بھی اور ذائقہ بھی اور سامنے برفی اور کلاکند اور یہ اور وہ آپ دیکھتے اور آپ کا دل چاہتا ہے جا کے میں کھاؤں. اس وقت اپنی نفس کے اگینسٹ جاؤ کہو نہیں کھاتا میں نہیں کھاؤں گا میری نفس مجھے کہہ رہی ہے. جہاں آپ نے اپنی نفس سے الگ ہوئے تو ایک بڑا کمال ہوگا. کل میں نے چھوٹا سا ایک ریکارڈ کیا ہے سلوا کے اوپر ایک لیکچر. اس میں ایک بات میں نے کی ہے دیکھا تھا پتہ نہیں آ گیا نہیں سوری اس کے علاوہ میں نے ایک ساؤنڈ میڈیٹیشن پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی انگلش میں. وہ آج کل میں یوٹیوب پہ ہوگی اور اس کو اردو میں بھی میں کروں گا. اس کو میں نے سکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جب میں سوچتا ہوں تو میں سوچ بن جاتا. میں جب سوچتا ہوں تو میں سوچ بن جاتا. اسی لیے جب میں غصے میں آتا ہوں تو میں غصہ بن جاتا. جس سوچ کو سوچا نہ جائے وہ صرف خیال ہے. خیال آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. 60,000 سے زیادہ 8 گھنٹے میں خیالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. 60,000 سے زیادہ. مگر جس خیال پہ توجہ دی جائے وہ سوچ بن جاتا ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے. دیکھیں وہ خیال جس کو سوچا جائے وہ سوچ بن جاتی ہے. تو اب جب آپ سوچتے ہیں کسی خیال کو تو آپ کو سوچ بن جاتا ہے. آپ سوچ بن جاتے ہیں. اچھا اب جب ہم سوچ بن جاتے ہیں تو جس قسم کی سوچ ہوتی ہے اس قسم کی جذباتی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خیال آیا وہ لفٹ میں پھنس گئی تھی 1 سال پہلے. ابھی آپ کے سامنے لفٹ ہے آپ نے جانا. ایک دم سے خیال 1 سال پہلے پھنس گئی تھی. وہ خیال آیا آپ نے اس کو سوچا اور 1 سال پہلے پھنس گئی تھی. جیسے آپ نے سوچا اس وقت اس لفٹ کے بند ہونے میں جو آپ گزرے تھے جو کیفیت سے گزرے تھے خوف سے ڈر سے انگزائٹی سے پینک سے وہ اس وقت آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. جبکہ یہ لفٹ بالکل ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں اور ابھی تو آپ داخل بھی نہیں ہوئے. مگر آپ کا ذہن جو ہے آپ کو بچائے گا تاکہ ہو سکتا ہے یہ لفٹ بھی بند ہو جائے تو آپ کو بچانے کے لیے وہ کیفیات دیتا ہے.
تو اچھی کیفیت بھی ملتی ہے, بری کیفیت بھی ملتی ہے. کچھ چیزیں انسان کو بڑا طاقتور کرتی ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جب کچھ چیلنج ہو گئی, انٹرویو کے جا رہے ہو مثال کے طور پر, یہ بچے امتحان کے لیے جا رہے ہیں, تیاری کر لی, سب یاد ویاد کر لیا نا, اب امتحان میں جانا ہے, تو ہوتا کیا, انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, بے چینی. کیوں؟ انسرٹینٹی, بے یقینی, پتہ نہیں کیسا پیپر آئے گا. اچھا جی, پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا, وہ سب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کاغذ چھپا چھپا, اور بلکہ ٹیچر بھی کہتے ہیں کر لو نقل. اینی وے, اس وقت جس وقت کوئی بھی آپ کو پرفارمنس دینی ہو, کسی سٹیج پہ آ کے تقریر کرنی ہو, کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, بی بی اے کا, اس کو پریزنٹیشن دینی ہو, کسی بچے نے امتحان دینا ہے, وائوا دینا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, کسی, آپ سیلز کے لوگ ہیں, کسی سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ میری کیفیت اس وقت اتنی طاقتور نہیں ہے, میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, تو انسٹنٹلی کوئی ایسا واقعہ سوچو کہ جس واقعے میں آپ کے ذہن میں یاد ہوگا وہ واقعہ جس وقت آپ بہت کانفیڈنٹ تھے, بہت خوش تھے, یا کامیاب ہوئے تھے, مارکس بہت اچھے لیے تھے. انسٹنٹلی جیسے وہ خیال آئے گا, آپ نے سوچنا شروع کر دیا, وہ خیال سوچ بن گئی, سوچ کے ساتھ تمام جذباتی کیفیت پیدا ہوگی, اور انسٹنٹلی آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ آ جائے گی کہ آپ وہ کام کر سکو. بڑا ریمارکیبل ہوتا ہے, انسٹنٹلی کرتے ہیں. کل آپ لوگ شاید نہیں دیکھا, میں ساحل لودھی کے شو پہ تھا, تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی, وہ چیمبر آف کامرس میں بھی بلوچستان سے این جی او چلاتی, چیمبر آف کامرس میں بھی بہت کچھ ہے, وہ ینگ لڑکی ہے. تو باتیں کرتے کرتے میں نے کہا میں دکھا دوں کیسے کرتے ہیں, ڈپریشن پہ ہم بات کر رہے تھے. اس نے ایک واقعہ سنایا, اس کا ایک دوست تھا, بچپن سے اسکول میں ساتھ تھے, کالج میں ساتھ تھے, یونیورسٹی میں ساتھ تھے, اور وہ جو نوجوان جو تھا نا, وہ بہت زیادہ سلیم ادھر آؤ, یہاں کسی کو بٹھا کے جانا چاہیے نا تمہیں, یہ بند ہو گیا, یہ چارج نہیں ہو رہا. وہ کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ اس کو کہتے ہیں ان آتھینٹسٹی. اس کو بول کے گیا تو اس کو باہر آ کے بیٹھنا چاہیے اسٹاف, تاکہ چیک کر سکے. میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستار. کس کو بولوں, سلیم کو بولوں کہ اس کو بولوں, کس کو بولوں؟ وہ کسی نے سالوں پہلے ایس ایس پی آیا تھا, نوجوان, بڑا ڈائنامک آدمی تھا وہ, اب تو ماشاءاللہ امریکہ میں, پھر ایف آئی اے میں گیا, تو بہت اچھا میرا کیا کہتے ہیں اس کو, فالوور تھا, بڑا اچھا. تو میرا لیکچر ہو رہا تھا, اس کو فون آیا, کوئی ایمرجنسی ہوئی, وہ فوراً اٹھ کے چلا گیا. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. کہا ڈاکٹر صاحب سے کہنا میں بیٹھنا چاہتا تھا, مگر ایک ایمرجنسی ہے, ظاہر ایس ایس پی تھا, جانا پڑا. تو ڈاکٹر صاحب سے کہنا, ڈاکٹر صاحب یا تو آپ وقت سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا غلط جگہ پیدا ہو چکے ہیں. کبھی کبھی واقعی ایسا لگتا ہے, مگر یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے نظام میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. اس نے صحیح جگہ پیدا کیا. 1980 میں امریکہ تھا, مجھے اٹھا کے وہاں سے یہ لایا پروردگار, کسی مقصد کے لیے تھا نا, اس وقت تو نہیں سمجھا, اب سمجھ میں آ رہا ہے کسی پرپس کے لیے تھا. آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص کی زندگی چینج ہو جائے, اچھا انسان بن جائے, آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ایک شخص کو چینج کرنا, اپنے آپ کو اور ایک شخص کو. تو اب یہ جو سوال تھا, اس کا جواب بہت ساری باتیں. اپنی نفس کے خلاف جائیں, تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں, تھوڑا سا غور و فکر کریں کس چیز پہ آپ کو شوق ہے, اور آپ اپنے شوق کی خاطر کیا کر سکتے ہیں. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کس کس کا گھر جلا سکتے ہیں, کس کس کی تذلیل کر سکتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر ویسے آپ کی خواہش ہے جس میں کسی اور کو تکلیف نہیں ہے, کسی اور کو پریشانی نہیں ہے, فائن. مگر پھر بھی خواہشات کو جب آپ روکتے ہیں تو آپ اپنی نفس پر قابو پاتے ہیں. 5 منٹ باقی. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ 28 دن 29 دن روزے رکھوانے, اس کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے نا. مگر کیوں رکھواتا ہے؟ کیونکہ ہماری ٹریننگ ہو. اگلی دفعہ بتاؤں گا اندر ہوتا کیا ہے, فزیولوجیکلی کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں. اور جتنے بھی روحانی مکتب فکر ہے, جتنے بھی روحانیت کے مکتب فکر ہے, سب میں روزہ ہے, چاہے وہ فاقے کی شکل میں ہو, کسی قسم میں روزہ ہے. کیونکہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اپنی نفس کو مارنا ہے, اور نفس کو چاہیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرمی میں, کھانا بھوک لگے تو. آپ دیکھیں نا 10 منٹ پہلے
سامنے دسترخوان ہے، 10 منٹ ہے اذان کے، اس وقت جو آپ نے پورا دن، وہ 10 منٹ صبر نہیں ہوتا. اسی لیے بھائی میڈیا نے کہا ایک کام کرو، اس وقت کوئی ٹی وی پروگرام چلا دو تاکہ ان کا دھیان افطاری سے اٹھ کر ہماری طرف آ جائے، ہم چینل پہ کچھ دکھائیں. کتنا مشکل ہے وہ 10 منٹ، آپ کو پتا ہے نا. شیعہ حضرات جو ہیں وہ میرے خیال پہ 10 منٹ کے بعد روزہ افطار کرتے میرے خیال میں. اب وہ جو شیعہ بیٹھا ہے اور ایک دوست اس کا سنی بیٹھا ہے، سنی لے رہا ہے منہ میں کھانا، اب وہ شیعہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا نہیں جی، میرے عقیدے کے مطابق 7 8 10 منٹ جو بھی ہوتے ہیں اس کے بعد میں کھاؤں گا. تو بڑا صبر آتا ہے. اب یہ صبر آیا کیا؟ رضائے الہی کی وجہ سے. تو جب کبھی آپ سمجھ جائیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، صبر آ جائے گا. مگر بنا شکر کے نہیں آئے گا، تو شکر گزار بنو، صبر خود بخود آ جائے گا. اچھا جی، اب ہم اس کو پچھتاوا، ریمورس کہتے ہیں پچھتاوا. ہیلپ کروں تو میں ابھی اس کو ریڈیوس کر دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں. مکمل ختم نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا کریں. تو جب میں نے اس سے بات کی، اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، وہ رونا شروع. میں نے گفتگو کی، اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میں نے اس کے اوپر ایک ٹیکنیک اپلائی کی. اس نے کہا 7 کے اوپر ہے، انٹینسٹی اسکیل پر 7 کے اوپر ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 حد سے زیادہ ہوتا ہے، 7 بہت ہوتا ہے. 3 کم ہوتا ہے، 2 اس سے کم ہوتا ہے، 1 میں کچھ بھی نہیں ہے محسوس کر رہی. تو اس نے کہا 7 پر ہے. 7 سے میں 2 پہ لے آیا اس کو، 3 منٹ سے کم. اب کیوں لے کے آیا؟ کیونکہ میں نے تھاٹس کو چینج کر دیا، میں نے خیال کو چینج کیا. وہ جو خیال اس کا تھا اس کو چینج کیا. تو اب جو نیا خیال میں لایا، اس خیال کو اس نے سوچا، نئی سوچ بنی، اس میں کیفیت دوسری تھی وہ بدل گئی. یہ مہارت تو آپ لوگ جو کر چکے این ایل پی اور ہپنوسس، ان کے اندر تو ہونی چاہیے کہ باتوں باتوں میں چینج کر سکے ایسے یوں. اینی وے، کمپلیٹ کریں، ہیلنگ کریں. اور ہیلنگ کے بعد یاد رکھنا کچھ اناؤنسمنٹ کر دوں. اور یہ آپ کا سوال میں، اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا جی، ہیلنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر خود اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ پڑھیے گا، درود پڑھیے گا، پھر ہاتھ رکھیے گا. ہاتھ رکھتے ہوئے ہیلنگ میں بھیجتا ہوں آپ کو، یا سلام ہوگا، ورد کیجیے گا. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ یہی عمل کرتے ہوئے اس کے جسم پہ جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھیں. اگر کوئی دور ہے، آپ کا عزیز رشتہ دار دوست جو بیمار ہے، تو اس کا تصور کیجیے گا اس کا، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے گا. چلیے جی، بسم اللہ کرتے ہیں. آپ کہیں بھی اپنے جسم پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. جہاں تکلیف ہو، پرابلم ہو، وہاں بہتر ہے کہ وہاں ہاتھ رکھے جائے یا ہاتھ رکھا جائے.
आंखें खोली। अगली जुमेरात आपसे मुलाकात होगी, मैं यहीं हूँगा। जुम्मे को मैं फिर सुबह की फ़्लाइट से लाहौर चला जाऊँगा। 18, 19, 20 अगली जुम्मा, सैटरडे और संडे लाहौर में सिलवा है। हम बिस्मिल्लाह सिलवा से कर रहे हैं नए साल का आगाज़, क्योंकि सिलवा को हम स्प्रेड करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। छोटे छोटे शहरों में मैं नहीं जा सकता। एक ट्रेनर प्रोग्राम भी कर रहे हैं सिलवा का, इंशाल्लाह इसी साल ट्रेनर जाए अपने इलाके में, जाके वहाँ पे वो सिलवा की ट्रेनिंग दे। उसके बाद जो हफ्ता होगा उसमें कौन सी डेट है, 27, 28, 29 है ना, आई थिंक। हिप्नोसिस है कराची में। अगेन हमें 2 साल बाद हो रहा है, पता नहीं अदनान साहब भी पता नहीं किस काम में लगे हैं। अक्सर वो फ़ोन पे ही होते हैं, मेरी आवाज़ भी नहीं जाती है अदनान साहब, किसी को नहीं जाती। अदनान अच्छा, हिप्नोसिस होगा और फिर उसके बाद फिर लंबी ट्रेन चलनी है। एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था, डॉक्टर साहब आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं एक बेसिकली ट्रेन का ड्राइवर हूँ। ऐसे कैसे? मैंने कहा जी मैं एक जगह से ट्रेन लेके चलता हूँ, ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकता हूँ। कुछ लोग डब्बे में आते हैं, जिनकी मंजिल आती है वो उतर जाते हैं, मैं फिर आगे चला जाता हूँ। फिर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए लोग चढ़ते हैं। मेरा काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब मेरा डेस्टिनेशन आ जाएगा तो ट्रेन मेरी बंद हो जाएगी, फिर कोई और चलाएगा ट्रेन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जी। हम मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे और उरूज आ रही 15 को। उसके बाद इस साल हमारा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है 45वें साल का, और आप सबको मदू करेंगे, कोई बड़ी महफिल करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा जी। मार्च में इरादा है, बाई नॉट शो, अगेन डिपेंड करता है। हमारे नए NLP ट्रेनर्स हैं, उनको भी हमने रिकग्नाइज करना है, उनको भी आगे भेजना है। तब मैं वो काम कर रहा हूँ कि जी आगे लोग अपना अपना करें, ताकि फैले इल्म। मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अकेला आदमी नहीं पहुँच सकता ना, तो जहाँ तक पहुँच सकता हूँ ठीक है, बाकी फिर नए लोग करें। तो इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेताशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे, हक के लिए खड़े हो, हक के लिए बोलें। पाकिस्तान फाइनल। थैंक यू। सर एक छोटा सवाल जी, अभी आपने जो बोला कि जो आपस में बातें होती है, रिवर्स होती है, ये टॉक शो जो 9 से 10 चलते हैं और 11 से 12 पूरी कॉम फर्क पड़ेगा और भी सही है। क्या आप यकीन करोगे मैं टॉक शो नहीं देखता, तो मैंने भी बंद मीडिया का आदमी नहीं देखता, मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ रात को। बेटा ये ले, कॉम गुनेगार होगी। पूरी कौन गुनहगार? मोहसिन साहब का है कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगली जुमेरात आना है भाई। छोटू हाँ जी, मैं क्या करूं अब? वो ऑन साहब को आपको दिया है, आप देखिए मैं तो हजारों लोगों को देखता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? कौन सा बात पता नहीं क्यों नहीं है वो। एक काम क्या है? जाने आलम। मम्मा कौन है आप? सीधा वाला और इसका क्या नाम है? सीधा मिलाना। आप लोगों को क्या पसंद कहते हैं मोहसिन साहब का है कब केक? अगले हफ्ते। कैसी हो? केक लाए थे बेचारे, वो काट बनाना क्या चाहते नाम है? मुनीबा। कैसी हो मुनीबा? ठीक हो? कट के वहाँ आके जाओ। भाई जल्दी मुनीबा को दो यार। अगले हफ्ते सूप रखे, क्या खा ले? सूप रखे क्योंकि बारिश के बाद मौसम ठंडा, अगले हफ्ते सूप रखना है। आप लोग बताएं मुझे, अगले हफ्ते चिकन कॉर्न सूप। लंबर पंक्चर की जरूरत नहीं चाहिए। मुझे पता है डेवलपमेंट
मदर कौन है और घर में और कौन कौन रहता है इसके साथ? बगैर उसको गुजारा और इसको दिन में 2 दफा आधा घंटा रेक और फिर 6 महीने बाद मुझे बताया कितना फर्क होगा। इतना बेहतर बोलेगी कि आप सोच बोले। एक और चीज भी, मोहिउद्दीन साहब आप लाए थे मिठाई? मोहिउद्दीन साहब कहाँ चले गए? अच्छा ये खोल लें। अच्छा एक रिक्वेस्ट और है, जो भी तवाज़ो की जाए यहाँ पे कॉफी से बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद पढ़ के जरूर वो लें, खाएं, पिए, जो भी दुरूद याद रखें बिस्मिल्लाह के बाद, ताकि हम भी शामिल हो जाएं इस सवाब में। खोले जी इसको, इनके घर में कोई तकरीब की है कुछ, इसको खोले खोले खोले, ख़वातीन आप खोले, इसको काटो भाई, केक भी आया है। हेलो कोई है? लीजिए एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, टाइम दे दीजिए डॉक्टर साहब को, मुझे बता दीजिए ट्रैफिक आ रहा है। अदनान से बात कीजिएगा। अदनान छुरी लाओ, सही है। मेरे ख्याल में 2-3 स्टाफ और रख लो। टाइमिंग डॉक्टर साहब ये हाँ हाथ तालियां बजाओ इसके लिए, चलो वेरी गुड। तुम्हें भी आइंदा अदनान यहाँ होना चाहिए ताकि कोई मसला, वो बाहर भी वहाँ बैठा था। हाँ सर, वो मैं कॉल आती है उनको देख रहा हूँ, ये नहीं होता। चले जी लेट्स गो, मुझे इजाजत है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया राइस। मैं ओन साहब कराऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता। ओन साहब को पता है आपको? हाँ हाँ